अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं 1981 में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जो है उसको प्रोमलगेट किया गया था और इस मकसद के साथ किया गया था कि रमज़ान का जो होली मंथ है उसकी सैंक्टिटी जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जाए। इसी हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है एट दी आउटसेट मेंशन करना कि इस कानून के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक ऑफेंस करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी पब्लिक प्लेस में खाता है, पीता है या फॉर दैट मैटर स्मोक करता है, मोर सो फास्टिंग आवर्स के दौरान, तो ये काबिल सज़ा जुर्म है। इसी तरह से अगर होटल्स, कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खाना सर्व करती हैं या ऑफ़र करती हैं टू सर्व, वो भी कानून के ज़मरे में आता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसी कानून में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं। वो एग्जेम्पशंस क्या हैं उनके बारे में अपने आज के शो में हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि 1981 से लेके 2022 तक ये कानून जो है किस तरह से डेवलप किया गया है, इन द सेंस कि इसमें सज़ाएं जो हैं किस तरह से उनको इंक्रीज़ किया गया है। प्रैक्टिकली जब इस तरह के केसेस सामने आए हैं अदालतों के, तो उन्होंने किस तरह से मुख्तलिफ प्रोविजंस जो हैं उनको अप्लाई किया है। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस रबिया बाजवा जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शेख जहांगीर महमूद साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आइए रिपोर्ट देखते हैं और वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में इंसान सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का सबक हासिल करता है। हर मुसलमान पर रमज़ानुल मुबारक का एहतराम लाजिम है। पाकिस्तान में भी एहतराम रमज़ान के हवाले से कानून मौजूद है जिसे एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 का नाम दिया गया है। ये कानून 25 जून 1981 को जारी किया गया। इस कानून के मुताबिक माह रमज़ान के तकद्दुस को बरकरार रखा जाएगा। रोज़े के दौरानिये में अवामी इज्तमाआत में सरेआम खाने पीने पर पाबंदी लागू होगी। होटल मालकान को भी पाबंद किया गया है कि वो दौरान रोज़ा खाना फराहम नहीं करेंगे और कानून की खिलाफ वर्जी पर सजा भी दी जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा और रोज़ेदार का एहतराम हमारा मजहबी, इखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ है जिस पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी और यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैडम, मैं चाहूँगी फॉर स्टार्टर्स, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में जनरली बताया नाजरीन को कि इस कानून का मकसद बेसिकली ये था कि सैंक्टिटी जो है होली मंथ की उसको रिटेन किया जाए। लेकिन आम अल्फाज में आप लोगों को बताएं कि जब हम बात करते हैं एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की ऑफ 1981, तो इसको किस मकसद के साथ पास किया गया? देखिए, आपने भी खुद ही बताया है कि ये बेसिकली जो सैंक्टिटी ऑफ होली मंथ है या रमज़ान की जो सैंक्टिटी है उसके एहतराम के लिए ये कानून लाया गया था ताकि पब्लिक के अंदर जो एहतराम है रमज़ान का, एक मुबारक महीना आप सब समझते हैं, तो उसको किस तरह इंश्योर किया जाए कि उसको लोग भी जनरली उसी तरह लेके चलें कि जैसे उसके साथ अटैच्ड है रिस्पेक्ट। 1981 अगर इस्लामाइजेशन का प्रोसेस था तो ये एक उसी की कंटिन्यूटी थी कि उन्होंने ये देखा कि हम एक रिलीजन के को किस तरह एक कानून साजी के ज़रिए हम किस तरह उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको इंश्योर करेंगे। बिल्कुल। और उससे पहले भी ऑब्वियसली हम सब एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं तो उससे पहले भी रमज़ान की एक सैंक्टिटी थी और हमेशा से है और हमेशा रहेगी भी। बिल्कुल सही कहा। तो एक तो ये बात होगी और दूसरी बात ये है कि उस वक्त से अब तक जो ये लॉ है ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जब से 18th अमेंडमेंट आई, 18वीं तरमीम कानून में आइन के अंदर आई, तो उसके बाद ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन से ये चीज़ बाहर आ गई और फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस ने उसके ऊपर लेजिस्लेशन की है। बिल्कुल मैडम, आपका पॉइंट आ गया। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी, यही क्वेश्चन पूछूंगी लेकिन ऑफ कोर्स फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। जब हम बात करते हैं बेसिकली इस कानून की, ठीक है, जिस तरह के मैडम ने हमें एक्सप्लेन किया कि इसका बेसिक पर्पस जो था वो ये था कि सैंक्टिटी जो है ऑफ द होली मंथ उसको रिटेन किया जाए और एहतराम का एक एलिमेंट जो है उसको भी रीइटरेट किया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कानून असाइड जब हम इसकी एक सोशल लेवल पे बात करते हैं तो हमें एज मुस्लिम्स अपने एटिकेट पे भी काम करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हम इस कानून को इन इट्स फुल लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें? अगर आप ये कहें कि सिर्फ कानून साजी से सोसाइटी बेहतर बन जाती है तो ऐसा नहीं होता जी। सोसाइटी बेहतर बनती है और इस्लाम की जो कानून है और फ़िक़्ह इस्लामी है वो इसरार करती है या जो डेवलप करना चाहती है लोगों में वो एहसान है, अखलाक है, एक्सेलेंस है, एटिकेट है कि लोग खुद ही चोरी ना करें, लोग खुद ही सूरों को ना तोड़ें
لیکن اگر کسی سطح پہ جا کر لوگ اس ساری ایجوکیشن اور اویئرنیس کے باوجود قانون توڑیں یا اصول کے خلاف چلیں تو ان کے لیے پھر سزا یا فوجداری یا قانون بنایا جاتا ہے. بالکل جی بالکل. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سر آف کورس اس بات سے میں انکار نہیں کری, لیکن آئی تھنک دونوں کو ایگزسٹ کرنے چاہیے اور دونوں کی امپلیمنٹیشن بھی ساتھ ہونی چاہیے. لیکن موونگ آن ٹو دا قانون اٹ سیلف, میں چاہوں گی کہ جو قانون کی مختلف شقیں ہیں اس کے بارے میں ہم ناظرین کو بتائیں. اچھا, اس میں شق نمبر جو ہے, سیکشن نمبر پرٹیکولرلی 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پبلک پلیس پہ, کسی بھی عام جگہ پہ جو ہے وہ کھائیں پئیں یا اسموک کریں, مور پرٹیکولرلی فاسٹنگ آورز کے دوران. تو آپ بتائیں پریکٹیکلی آپ اس شق کو کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں وہ بات کروں گی جو ابھی ہو رہی تھی پہلے, کہ جو ایک رسپیکٹ ہے یا کوئی احترام ہے وہ خود دل سے پیدا ہوتا ہے, اور اس کے لیے قانون, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں خاص طور پر ریلیجن سے ریلیٹڈ, تو اس میں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ تربیت کس طرح کرتے ہیں ایک قوم کی یا آپ اپنے بچوں کی, کہ وہ ان پیرامیٹرز کا دھیان رکھیں یا ان جو ان کے تعلیمات ہیں وہ ان کے اوپر کس طرح چلتے ہیں. تو اسی سے احترام بھی پیدا ہوتا ہے اور اسی سے سوسائٹی بھی بہتر ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ قانون سازی سے خوفزدہ تو کر سکتے ہیں. تو اب جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اس میں بالکل کلیئر ہے اس کی لینگویج کہ جو پبلک پلیسز ہیں, اور وہ ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ پبلک پلیسز کیا ہیں قانون کے اندر, جہاں پر پبلک ایکسیس ہے, اور اس میں ریسٹورانٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, کوئی جو جہاں پر بھی کوئی پبلک آتی جاتی ہے, تو وہ ساری جگہ جو ہیں جن میں ہاسپٹل بھی آ جاتے ہیں, جس میں کوئی پارکس بھی آ جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جگہیں جو ہیں وہ پبلک پلیسز ہیں. یہ آپ نے بتا تو دیا کہ قانون کیا کہتا ہے, لیکن اس کے اوپر سزا کیا لاگو ہوگی اگر کوئی بندہ اس قانون کی خلاف ورزی دیکھیے, اگر کوئی اس میں مختلف افینسز ڈیفائنڈ ہیں, سیکشن 3 کا جو بھی ہم سمپل بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی اس کو رمضان کے آورز کے اندر کوئی کھاتا پیتا ہے, اسموک کرتا ہے پبلک پلیسز کے اوپر, یہ دھیان رکھنا ہے کہ پبلک پلیسز ہیں, تو وہ کوئی پرائیویٹ پلیس کے اوپر یہ نہیں ہے گھروں کے اندر تو نہیں جا سکتے. ہاں جی, تو اگر وہ کھاتا ہے یا اس طرح اس کو وائلیٹ کرتے ہیں پروویژنز کو, تو پہلے جرمانہ 500 تھا, اب اس کو انہینس کیا ہے تو وہ 5000 تک کا جرمانہ ہے, اور جیل جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے 3 months تک. بالکل. اچھا سر, میں آپ کی طرف آؤں گی, میں چاہوں گی کہ ہم اس قانون کا جو لیگل نیریٹو ہے ایگزیمپشنز کا وہ میڈم سے لیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جو اسلامک نیریٹو ہے وہ لوں. اسلام بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جہاں پہ ہم سب مسلمان جو ہیں وہ ایگزیمپٹڈ ہیں فرام فاسٹنگ. وہ سرکمسٹانسز کیا ہیں, ان کے بارے میں آپ ناظرین کو بتائیں. جو لوگ بیمار ہیں, بالکل, فار ایگزامپل چاہے وہ ٹیمپریریلی بیمار ہوں یا لانگ ٹرم بیمار ہوں, مائیں ہیں, ویمن ہیں who are expecting a child or who are breastfeeding, ان خواتین کو بھی ایگزمپشن ہے جو ٹریول کر رہے ہیں, سفر کی حالت میں. سر 2 باتیں میں آپ سے چاہوں گی جس پہ آپ ہماری رہنمائی کریں. ایک ٹریول, بیکاز وہاں پہ بھی دیکھیں نا ایک بائیفرکیشن آ جاتی ہے, وہ لوگ جو کم ڈسٹینسز ٹریول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ جو لمبے ڈسٹینسز ٹریول کرتے ہیں, تو اس میں کوئی ڈسٹنکشن ڈرا کرتا ہے ریلیجن؟ دیکھیے جی, ایک منیمم ٹریول ڈسٹنس ہے 48 مائلز کا ٹریول ڈسٹنس ہے, جو کہ ایک اسرٹن کیا گیا فقہ اسلامی میں کہ یہ ٹریول یہاں سے آگے ٹریول کاؤنٹ ہو جائے گا, تو اس سے کم میں نہیں ہے. اب آج کل ویسے 50 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر ٹریول تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس لاء کو, اسلامک لاء کو رکھنا چاہیے, بیکاز شاید آج ہمارے لیے 100 کلومیٹر گاڑی میں ٹریول کرنا اتنا ہی مشکل شاید لگے کسی آدمی یا خاتون کو جتنا 100 سال پہلے کسی کو وہ سفر گھوڑے پہ یا اونٹ پہ لگتا تھا. بالکل بالکل. تو بات تو اسٹیٹ آف مائنڈ کی ہے کہ آپ گھر سے دور ہوتے ہیں. اور سر آپ نے النس کا ذکر کیا, میں چاہوں گی اس پہ آپ ہماری رہنمائی مزید کریں کہ النس کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک عام آدمی کے دماغ میں کانسیپٹ ہے کہ النس وہ جو کہ فزیکل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی مینٹل النس بھی ہو سکتی ہے, کوئی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے, کسی کو شیزوفرینیا ہو سکتا ہے. تو پھر ایسے لوگ جن کی النس ان سم وے از ناٹ دیٹ کلیئرلی ڈیفائنڈ, ٹھیک ہے, جہاں پہ اس کا ڈائگنوسس نہ ہو سکا, ان کو کوئی ایگزیمپشن ملتی ہے پھر ناٹ ٹو فاسٹ؟ جی بالکل ہے جی. مثلا مینٹل النس, اول تو جو مینٹلی ال ہے, ڈکلیئرڈ ہے مینٹلی ال شخص, اس پہ ویسی ایگزیمپشن ہے روزے کی. صرف یہ جو سین باہوش جو اس مسلمان ہے اس پہ فرض ہے. اور اگر ایک ایسی ہے جیسے کوئی گرے ایریا ہے کہ آپ شور بھی ہیں, بیمار تو ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے, تو یہ ہم فرد پہ یا اس کے ڈاکٹر پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا سجیسٹ کرتا ہے کہ کیا یہ شخص فاسٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ہماری فیملی میں ایک بچہ ہے, اسپیشل چائلڈ ہے, مینٹلی چیلنجڈ ہے, جو کچھ بھی اس پہ فرض نہیں ہے,
اور روزے رکھ لیتا ہے somehow اس کو ذہن میں سو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سر جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ایک یہ کمبینیشن ہے آف کورس ڈاکٹر کی ڈٹرمنیشن کا کہ آپ کتنے بیمار ہیں آپ رکھ سکتے ہیں, کہ جس طرح ڈائبیٹکس ہمیں پتہ ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے روزے رکھنا, ٹھیک ہے, اور ایک پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی اپنی ول بھی ہے, جس پہ میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی. میں چاہوں گی ہم پرٹیکولرلی سیکشن 4 اینڈ سیکشن 5 کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ کس قسم کی جو ہے اس میں کیا قانون کہتا ہے اس حوالے سے, ان کن کیسز میں لوگوں کو ایگزیمپشنز دی گئی ہیں. دیکھیے سمپل جو ورڈز میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو بیسیکلی جو آرڈیننس ہے وہ یہی ہے کہ کسی پبلک پلیس کے اوپر نہیں کھایا پیا جا سکتا, یعنی جہاں پہ لوگوں کے سامنے کوئی شخص رمضان آورز کے اندر تو وہ نہیں کھا پی سکتا. اور لیکن اس میں جو ایگزیمپشنز ہیں وہ یہ ہیں جو لوگ ایگزیمپٹ ہیں جن کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا, وہ 4 طرح کے ڈیفائنڈ لا کے اندر. ایک تو وہ ہیں جو ٹریول کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہاسپٹلس کے اندر ہیں لیکن وہ بیمار لوگ ہیں, جو پیشنٹس ہیں یہ ان کے اوپر اپلائی نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا. اور چوتھا یہ ہے کہ جو ٹریول کے دوران کسی ایئر بس میں یا ٹرین کے اندر جو کھا پی رہے ہیں یہ ان کے اوپر نہیں ہوتا, لیکن اس کے اوپر فردر جو رولز کے اندر دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 75 کلومیٹر کی ٹریولنگ ہے تو وہ پھر وہ لوگوں پر اپلائی نہیں ہوتا. تو یہ فیکچوئل بات ہے, جب کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, جب کوئی کیس ایسا آئے تو پھر وہ دیکھنا ہوتا ہے جو ٹرائل کے دوران کہ جناب اگر اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے لا تو کس حد تک. اچھا میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پریکٹیکلی اگر ہم اس لا کو اپلائی کرنا چاہیں تو آپ یہ ناظرین کی رہنمائی کریں, اگر فرض کریں کوئی شخص بیمار ہے اور وہ نہیں فٹ ٹو فاسٹ, وہ جا کے کھانا ڈیمانڈ کرتا ہے کسی بھی بیکری پہ, کسی بھی شاپ یا ریسٹورینٹ کیفے پہ, تو کیا وہ اوبلیگیٹڈ ہیں کہ وہ اس کو کھانا سرو کریں؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مورلی بھی ان کی ایک ہے, اور ان کو کوئی قانون میں انہوں نے منع نہیں کیا ہوا کہ آپ اس کو نہیں دے سکتے. اور ہم نے جنرلی دیکھا بھی یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹس وغیرہ میں دیکھیں تو کھانے کی پبلکلی اجازت نہیں ہوتی, لیکن وہ چیزیں خرید سکتے ہیں. تو یہ تو ہے. دوسرا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے خاص طور پہ لیبر کلاس کے اندر, جو مزدوروں کو بڑے پرابلمس ہیں. آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج ہے, اس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں. کراچی میں ہیٹ ویو آئی, اس کی لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو گئی. بالکل. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں یہ بھی سوچلی دیکھنا چاہیے کہ اتنا ریجڈ لا نہیں ہوتا, اور لوگوں کا جو اپنے ریلیجن کا احترام ہے وہ ہر شخص کرتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی کلاس ہے, مطلب لیبر کلاس ہے, وہ تو میرا خیال ہے کہ اس قانون کے اندر مزید ریلیکسیشن دینی چاہیے ان لوگوں کو جن کا سروائیول ہی نہیں. جی بالکل میڈم, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر آپ کی طرف میں آؤں گے, آپ یہ بتائیں, دیکھیں یہ تو ایک ٹینجنٹ آف کیسز ہے جن کے بارے میں میڈم نے ہمیں بتایا. ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. کچھ سال پہلے ایک بہت فیمس کیس آیا تھا جہاں پہ ایک شخص کو, بزرگ آدمی تھے, وہ کھانا کھا رہے تھے ڈیورنگ فاسٹنگ آورز, ان کو بڑی بروٹلی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ کو یاد ہوگا, اٹ میڈ ٹو دی ہیڈ لائنز ایز ویل. وہاں پہ ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. تو کس طرح سے ہم فرام این اسلامک ویو پوائنٹ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اس قانون کے تھرو جو ہے ایک احترام رمضان کا ایلیمنٹ آبزرو کریں, وہاں پہ ہم اور چیزوں کا ایلیمنٹ بھی آبزرو کریں, جس طرح کہ یہ کیس میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ قانون جو ہے یہ لوگوں کو روزہ رکھنے پہ مجبور نہیں کرتا. یہ صرف بات ہو رہی ہے کہ روزے کے اوقات کے دوران پبلک میں کھانا کھانے کے بعد کوئی پابند تو کیا نہیں جا رہا کسی کو روزہ رکھے یا نہ رکھے, ذاتی معاملہ ہے اس کا. دوسرا, بیمار بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, وہ خواتین جو روزہ نہیں رکھ سکتی وہ بھی نہیں رکھتی, وہ بھی کچھ کریں گی. لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ 1981 سے لے کے 2022 تک ایک میجر چینج آیا ہے. بالکل. اور وہ یہ آیا ہے کہ اس حوالے سے کہ بہت زیادہ شفٹ ہوا ہے پبلک ایٹنگ پلیسز پہ لوگوں کا رش. 81 کے اندر, I was old enough to remember 81, تو اس کے اندر اتنے ریسٹورنٹس اور اتنے بیکریز اور اتنے آؤٹنگ کے مواقع ہوتے ہی نہیں تھے, اور نہ کھانے کا ان پہ بہت رواج تھا. بالکل. بہت ہی کم لوگ کبھی کبھار کو جایا کرتے تھے, اور وہ کبھی بڑی فینسی ڈنرز ہوتا کرتے تھے. کبھی مجھے یاد ہے کہ چائنیز بہت بڑی بات ہوتی تھی. اب تو یہ ہے کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی, مطلب 30 روپے سے لے کر تو 30,000 روپے تک کا ڈنر اور لنچ اور سنیک اویلیبل ہے, اور ہر بندہ پارٹیک کر رہا ہے اس کے اندر. بالکل. تو اب یہ لا زیادہ مطلب میرے خیال میں ڈسکسیبل ہو گیا. پر سر دیکھیں نا, ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح کہ آپ نے خود یہ بڑی بات صحیح سے مینشن کی کہ وتھ چینجنگ ٹائم چیزوں کو چینج بھی کرنا چاہیے. آئی تھنک ایک چیز جو ہم نے اس لا میں دیکھی ہے کہ اس کی پنشمنٹس جو ہیں ان کو انہانس کر دیا گیا ہے. لیکن ڈو یو ناٹ تھنک کہ جہاں پہ ہم اس لا کی بات کریں وہاں پہ ہمیں ایکولی, آئی ری ایٹریٹ دا فیکٹ کہ ہمیں اپنے آپ پر, اپنے سوشل ایٹیکیٹ پہ
اپنی سیلف امپروومنٹ پر بھی کام کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کی ٹیمپٹیشن اس سے تو نہیں جانی چاہیے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ جو ہے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور آپ کے سامنے کھا رہا ہے, بیکاز یہ سب چیزیں تو بڑی انٹرنلائزڈ ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیسیکلی. لیکن میں چاہوں گی اس حوالے سے, پاکستان کی تو ہم نے بات کی, میڈم نے ہماری رہنمائی کی, ہم چاہے اب دوسری مسلم کنٹریز جو ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. اب دیکھیں اب ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے, سعودی عربیہ, UAE, وہاں پہ جو ہے اگر آپ یو ایٹ ڈیورنگ فاسٹنگ آورز, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ کے فائن آپ پہ ہو سکتا ہے لاگو. سعودی عربیہ میں تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. لیکن ٹرکی جیسے ممالک بھی ہمارے سامنے ہیں, ملیشیا جیسے بھی ہیں, جہاں پہ ان چیزوں کو قانون کی شکل میں پینلائز نہیں کیا گیا, بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپولائٹ ہے, اس کو اچھا نہیں کنسیڈر کیا جاتا اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈیورنگ فاسٹنگ آورز پبلکلی کھائے. پاکستان جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کس اینڈ آف دا اسپیکٹرم پہ فال کرتا ہے؟ ہم ایز اے سوسائٹی اتنے ٹالرنٹ ہو گئے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید میرے ہی گھر میں میرے والد مریض ہوں اور وہ میرے سامنے ہی کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا جب میں روزے میں ہوتا ہوں, یا اسی طریقے سے میری ہو سکتا ہے اہلیہ بھی کھانا کھا رہی ہوں, بچے بھی میرے سامنے کھا رہے ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسکول سے بچے آتے ہیں آ کے کھانا کھاتے ہیں اور ہم تو نہیں کھانا کھا سکتے. تو اگر کوئی باہر بیچارہ اگر کھا ہی بیٹھا ہے تو قانون کو دیکھنے دیں, اور آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ زیادہ آگ بگولا ہو جائے. دوسرے کی احترام کی جہاں تک بات ہے, ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ ان کے راستے سے گزر رہا تھا, تو آپ احترام میں کھڑے ہو گئے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتا یہ کون ہے, یہ تو ایک یہودی ہے جن سے ہماری کشمکش چل رہی ہے, مسلسل چل رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بزرگ ہے. بزرگ ہونا ایک اور چیز ہے اور مذہب ہونا ایک اور چیز ہے, تو اس کا احترام لازم ہے کسی غیر مسلم کا. جو دین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو ڈسٹرب کریں اپنی اسمیل سے, وہ آپ کو یہ اجازت کیسے دے گا کہ آپ ڈنڈے ہاتھ میں لیں اور کسی بیمار, کسی مجبور, کسی مسافر کو دیکھا دو کچھ نہ کریں اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی ان کمنگ ٹورڈز دی کنکلوژن آف دا شو. آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے اوور آل تو احترام رمضان آرڈیننس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی 1981 سے لے کے 2022 تک, جس طرح کے مختلف امینڈمنٹس بھی سامنے آئی ہیں. لیکن اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے اس قانون میں, کیا لکوناز ہیں ہماری امپلیمنٹیشن میں, اور کس طرح سے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا تو اس کا مقصد کیا تھا. پریامبل میں ہم نے دیکھا کہ رسپیکٹ, احترام رمضان. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں, تو ہمیں احترام کا ہمارا جو مقصد ہے وہ بنیادی کیا ہے کہ ہم کس طرح احترام کر سکتے ہیں کہ اپنے عمل سے ثابت کریں. تو میرا خیال ہے اس طرح ہونا چاہیے کہ کلچرڈ سوسائٹی جو ہے اس میں وائلنس یا اس طرح کے کنسیپٹس نہیں ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ نے ایک اچھا شہری یا سٹیزن آپ نے کس طرح بننا ہے. تو ان طریقوں کے ساتھ آپ لوگ ریلیجن کا بھی احترام پیدا کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے, وہ جب بخشش ہوگی کسی کی اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ خدا کا اور اس کے بندے کا تعلق ہے. لیکن اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ریلیجن کا احترام ہو تو ہمیں آنسٹ ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ جو جیسے رمضان میں جو چیزیں سستی کر دیں, آپ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق کریں. جو اسپرٹ ہے رمضان کی اس کو ہمیں ذرا براڈلی جو ہے وہ انٹرپریٹ کرنا ہے, اینڈ لا جو ہے اس کی ایک اپنی جگہ بات میں کروں کہ ابھی آپ نے باہر کے ممالک کی بات کی, ہمارا اپنا کلچر ہے, ہم نے خود دیکھنا ہے کہ پاکستان کس طرح, ہر اسلامی کنٹری کا اپنا کلچر ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں جہاں پر اسلام یا جو اسلامی ممالک نہیں ہے, لیکن کیا ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپٹیشن ہو جائے گی؟ یہی تو آپ کو سکھاتا ہے رمضان کہ آپ کے سامنے بھی اگر کوئی کھا رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا سیلف کنٹرول ہے. یہ بات میں سر کے ساتھ پہلے بھی بالکل کر رہی تھی, بالکل صحیح کہ نہیں, بیکاز آئی تھنک ہمیں اپنے بیسکس جو ہیں ان کو اسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آگے. سر آپ کی طرف میں آؤں گی. آئی تھنک انہوں نے کافی ویلڈ باتیں کہی ہیں جس سے آپ کا کوسچن جو ہے وہ ایمینیٹ کرتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا نیریٹو صحیح کرنا ہے, ہم نے اپنے بیسکس صحیح کرنے ہیں, ہم نے ٹرو اسپرٹ آف رمضان جو ہے اس کو آبزرو کرنا ہے, تو اس حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں پیپل لائک یور سیلف, جن کو لوگ جو ہے لک اپ ٹو کرتے ہیں, خاص طور پہ جب ریلیجن کی بات آتی ہے, ریلیجس اسکالرس کا اس حوالے سے کیا رول ہے؟ بیکاز ہم نے دیکھا ہے ایون ان کووڈ-19 ریلیجس اسکالرس نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ان ڈسپیلنگ. اتنی ساری متس تھیں, آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ-19 کی ویکسینیشن ڈرائیو بھی شروع ہوئی تھی تب بھی. تو اب جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کس طرح سے ایک ایجوکیشنل ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹو ایمینیٹ فرام اسکالرز لائک یور سیلف؟ میرے خیال میں جی کہ جو زیادہ کور نیڈ ہوگی نا وہ احترام رمضان آرڈیننس ہی نہیں بلکہ رول آف لا کی ہونی چاہیے. میرے خیال میں علماء کو اس بات پہ جمع کرنا چاہیے
کہ لوگوں کو سکھائیں کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ کی رٹ کیا ہوتی ہے، اور وہ جو لا میکنگ ہے اور لا انفورسمنٹ ہے یا پنشمنٹ ہے، اس کے لیے تمام مسلمان، ایک پاکستان مسلمان ملک ہے، اس نے ایک ادارہ بنایا ہے، اس میں پولیس ہے، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں پریزن سسٹم ہے، بجائے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لے. کیونکہ ایک یہ چیز ہی نہیں ہے، کتنی ہی چیزوں کے اوپر ہم حد سے زیادہ جذباتی ہو کر اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. میرے خیال میں اس کے لیے علماء ہی نہیں، ہمارے اسکول ٹیچرز، ہمارے پروفیسر یونیورسٹیز کے، میڈیا، ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ جو لوگ ہیں، ان کو اس بات پہ لوگوں کو لانا ہے کہ دیکھو قانون پہ اعتماد کرو، سسٹم ڈز ورک، لیکن اس کو موقع ضرور دو. بالکل، اور وہی والی بات، جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں قانون کی مدد بھی لو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. لیکن آف کورس ہر چیز کو فالو کرنے کا ایک پراپر سسٹم، ایک پراپر پروٹوکول ہونا چاہیے. آن وچ نوٹ تھینک یو سو مچ میڈم، اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ می ٹوڈے. جی ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بات کی 1981 میں جو آرڈیننس پاس ہوا تھا احترام رمضان آرڈیننس کے حوالے سے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس کو کس طرح سے اپلائی کیا گیا ہے، کیا اس میں چینجز، کیا اس میں امینڈمنٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی گئی ہیں، کس طرح سے سزاؤں کو بڑھایا گیا ہے. جہاں پہ اس قانون کا مقصد یہ ضرور ہے کہ یہ سینکٹٹی جو ہے آف دا ہولی منتھ آف رمضان اس کو آبزرو کرے. جہاں پہ اس کا مقصد یہ ضرور ہے کہ یہ انشور کرے کہ احترام کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ریٹریٹ ہو ان دس ہولی منتھ. وہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ احترام بائی اٹس ویری ورچیو صرف ایک فورس آف لا کے ذریعے نہیں آ سکتا. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز آپ کی اپنے سیلف سے، آپ کے اپنے دل سے، آپ کے ایٹیکیٹ سے جو ہے اس سے بھی سٹیم کرے. سو یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ. رمضان پاکستان، رمضان